बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। व्यूअर्स, पाकिस्तान की सियासत में एक्सट्रीमिज़म जिस तरीके से पेनिट्रेट कर रही है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालिया दिनों में रऊफ़ हसन साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन पर इस्लामाबाद में जो हमला हुआ उसकी तहकीकात जारी हैं, लेकिन तहकीकात के नताइज ये बताएंगे कि किस तरीके से इसमें कितनी शफाफियत है, क्योंकि उनके ऊपर बातें अभी से ही, जब से FIR का इंदराज हुआ है, अभी से बातें उनकी तहकीकात के ऊपर उठना शुरू हो गई हैं, उनकी तहकीकात के ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। इसको अब देखते हैं कि मुस्तकबिल में ये मामला किस तरफ जाता है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में CDA ने एक ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसमें तजावज़ात को गिरा दिया गया। यानी पूरे इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था जहां पर CDA लॉज को वायलेट किया गया या जहां पर तजावज़ात थी, और रात के 12 बजे अचानक CDA को यह ख्याल आया कि सुबह होते ही कहीं PTI का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यहाँ से भाग ना जाए, तो लिहाजा उन्होंने रात की तारीकी में वहाँ पर ऑपरेशन किया और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर चीज़ों को मिसमार किया। इस पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने इजलास बुलाया पार्टी का, जिसका इनेकाद एक टेंट में हुआ। उससे गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, आपको सुनवाते। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग आप लोगों के सामने इस बिल्डिंग सेक्रेटेरिएट के इस लॉन में मुनक़द हुई है। डेमोक्रेसी में किसी पार्टी का सेंट्रल ऑफिस इस तरह तकद्दुस रखती है जिस तरीके से पार्लियामान का होता है। इस पे जो अटैक किया गया CDA की तरफ से, जिस तरह यरगाल किया गया लास्ट नाइट, वो बगैर नोटिस के था। इसका अटेम्प्ट इस पार्टी और इसके वर्कर को डराना धमकाना मकसूद था। बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इसके जवाब में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारिड़ साहब ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते। ना सिर्फ CDA का ये अपना फैसला था, दिस इज अ लीगल प्रोसेस। इनके पास रेमेडी थी, उन नोटिस को चैलेंज कर लेते, उन पे कोई हुक्म इम्तनाई आ जाता। अब जरा अपने दामन में भी तो झांकिए। साबिक वजीर आजम के घर पे सीढ़ी लगा के कमांडोज को अंदर भेजा गया। क्या हम सब ने नहीं देखा कि कौमी असम्बली के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन को 15 किलोग्राम हेरोइन के केस में इससे ज्यादा भोंडी हरकत नहीं की जा सकती। हमने तो ये भी देखा कि कल ईद है और पाकिस्तान के साबिक सदर की हमशीरा जो कि रुकन असम्बली भी थी, उन्हें हसपताल से गिरफ्तार कर लिया गया कि वो बच्चों के साथ ईद ना मनाएं। आजम नज़ीर तारिड़ साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। उनकी बातों में वजन जरूर है, लेकिन अगर वो चीजें कल गलत थी, उन पर कल तनकीद हुई थी, तो यह आज भी गलत है और आज भी इन पर तनकीद होगी। शिबली फराज साहब ने काफी डिसेंट बात इसके ऊपर की। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। जो भी जुल्म सितम कर लो, ये लिखा जाएगा। जो आज बैठे हुए हैं और बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं, देखें ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा। ये एक सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो ये इस ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं। तो आप अपने आप को सियासी कहने पे फख्र महसूस करेंगे। ये सियासत है। अगर ये सियासत है तो फिर हम तो सियासत को छोड़ने को तैयार हैं। शिबली फराज साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। उनका ये कहना है कि जो कल उनके साथ हुआ, जो आज हमारे साथ हो रहा है, वो कल इनके साथ भी होगा। इन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा, ये जो CDA का ऑपरेशन हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में तजावज़ात की खिलाफ वर्जी की गई थी, गैर कानूनी तामीरात उसमें मौजूद थी। क्या कहते हैं आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, वो इशू ही नहीं है। असल में इस मुल्क में एक बहुत बदकिस्मती है कि जब भी मुल्की मसाइल का हल सियासी कॉरिडोर से निकलने की बात चल निकलती है और मज़ाकरात की बात होती है, और हमारी तरफ से भी बात हुई कि ठीक है, अगर आप मज़ाकरात चाहते हैं तो हमारे नुकात ये हैं: असीरान की रिहाई खान साहब की और असीरान की, और मैंडेट की वापसी। परसों अडियाला में मोहतरम इमरान खान साहब से मेरी बड़े मुश्किल से एक मुलाकात हुई। 6 साढ़े 6 घंटे बैठा के मौका मिला। उससे पिछली हियरिंग पे भी नहीं मिलने दिया, उससे पिछली पे भी नहीं मिलने दिया, उससे पिछली पे 5 मिनट मिलाया,
5 گھنٹے بٹھا کے, اور اس سے پچھلی پہ بھی نہیں ملنے دیا. یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خان صاحب کے پرانے لوگوں کو یا خان صاحب کے وہ لوگ جو ان کے ایک ویژن پہ ہم کے ساتھ ہیں, ہم نے سیاست میں کیا کرنا تھا. میں ہو گیا, شہریار افریدی ہو گیا, مراد سعید ہو گیا, زرتاج وغیرہ. یہ تو اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ مذاکرات کے حوالے سے میں نے اسپیسیفکلی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اپنا نام نہیں لیا, اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. تو اس طرح کا ایک ماحول بن رہا تھا. ادھر سے رانا ثناء اللہ صاحب نے مذاکرات کی بات کی, حالانکہ عملی طور پر ان کا کوئی وفد نہیں آیا. آصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی ہوئی. تو پچھلے ایک ہفتے سے 4-5 دن پہلے تک کیا ڈسکشن ہو رہی تھی, اور اب کیسے یہ سارا ٹوسٹ لے لیا ہے. دیکھیے نا, اچانک پھر تجاوزات یاد آ جاتی ہیں, اور تجاوزات کے بہانے آ گئے, اور ایک سینٹرل آفس ملک کی سب سے بڑی جماعت کا جب آپ سیاسی جماعتیں, آج میں نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں 2 باتیں کی اس حوالے سے. ایک تو یہ تھی کہ جب آپ سیاسی جماعتوں پہ اٹیک کرتے ہیں, سیاسی جماعتوں کو ڈسبینڈ کرتے ہیں, ان پہ پابندی لگاتے ہیں, نشان چھینتے ہیں یا ان کے دفتر بند کرتے ہیں, آپ ان طاقتوں کے راستے کھولتے ہیں جو پروسکرائبڈ ہیں, جو انتہا پسند ہیں, جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. ہم لوگ تو اسٹیٹ کے لوگ ہیں نا, ہم تو پاکستان کے لوگ ہیں. ہم تو ہم ہو گئے, نون لیگ ہو گئی, پیپلز پارٹی, جو بھی آپ ہم سے ڈس ایگری کریں, لیکن ہم تو مین فریم میں پالیٹکس کرتے ہیں, ہم تو پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے کیا ہے, کیا ان قوتوں کے ہاتھ مضبوط نہیں ہو رہے جو سیاسی طاقتوں کے بیچ میں ڈائلاگ کی حامی نہیں ہے, یا نہیں چاہتے کہ پاکستان کے مسائل کا حل گفتگو سے حل ہو؟ علی محمد خان صاحب, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ لوگ موقع خود دے رہے ہیں ان معاملات کے اندر؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ ہی وہ واحد جگہ تھی جہاں پر سی ڈی اے کے لاز کی وائلیشن ہوئی, لیکن بہرحال آپ لوگوں کو جب اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ لوگوں پر مشکل وقت ہے, آپ لوگ ان معاملات میں احتیاط کر سکتے تھے, کیونکہ اس میں کوئی تو رائے نہیں ہے کہ وہاں پر غیر قانونی تعمیرات ہوئی تھیں. سیکنڈلی, یہ وہی اسی طرح کا معاملہ جس طرح الیکشن کمیشن کے ساتھ جو آپ کے بلے کے نشان کی واپسی کا معاملہ تھا, اس میں بھی تقریباً اسی طرح کا معاملہ ہوا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ موقع کہیں نہ کہیں آپ لوگ خود فراہم کر رہے ہیں؟ فارسی میں کہتے ہیں, فارسی تو میں نے نہیں پڑھی, لیکن ہمارے دادا مرحوم نے پڑھی تھی علی گڑھ میں, تو وہاں سے انہوں نے وکالت کی تھی. تو وہ جنریشن, آپ کے اور میرے دادا کی جو جنریشن تھی, وہ فارسی پڑھتے تھے. تو ان کے وہ سناتے تھے کہ نیت بد بہانہ بسیار, کہ اگر آپ کی نیت بد ہو نا, نیت میں فطور ہو, تو بہانے بہت مل جاتے ہیں. ایسے اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں اٹھانی ہیں, میں ایک روڈ بتا دیتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ کے پروگرام میں پھر بیپ نہ ہو جائے کہیں, تو جا کے ذرا ادھر بھی چیک کر لیں. یہ ایسی بہانے ہیں. دیکھیں, اس کا جواب ہم دے دیں گے پرسوں, ترسوں ہم دے دیں گے, منڈے کو. ہماری پیٹیشن آج ویسے میں تو آج کور کمیٹی میں کہا بھی کہ ہمیں ارلی صبح سویرے جمع کرنی چاہیے تھی, تھوڑی سی لیٹ ہوگی, لیکن چلو منڈے کو لگ جائے گی. تو اس کا جواب ادھر آ جائے گا. ہمیں تو آج بیرسٹر گور نے بات کی ہے کہ ہمیں تو پراپر اس کی انفارمیشن ہی نہیں انہیں دی, ہمیں تو نوٹس ہی نہیں سر. وہ دوسرا یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں کیوں کرتے ہو بھائی, یہ سارے گندے اندھیرے میں ہم کیوں کرتے ہیں؟ دن کے اجالے میں آؤ نا, روشنی میں آؤ, تاکہ آپ کے چہرے نظر آئیں, تاکہ پتہ لگے کون ہے, کیا بات ہو رہی ہے. دیکھیں, یہ بہانہ ہے. میں یہ کہوں گا کہ تجاوزات بہانہ ہے, سیاست اور سیاسی جماعتیں نشانہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رؤوف, میں پرسوں ان سے ملا, ان سے گلے لگ کے جب ان سے میں ملا تو وہ ہمارے بالکل چچا کی عمر کے ہیں. مجھے بہت خوشی بھی ہوئی, لیکن مجھے بہت درد محسوس ہوا کہ یار ایک شخص ہے جو 70 ایئر اولڈ ہے, پلس ہے, کینسر سروائیور ہے, وہ سیاسی میدان کا کھلاڑی بھی اس طرح نہیں تھا, وہ ایک انٹلیکچوئل ہے, رائٹر ہے, پڑھا لکھا, وہ ٹیچر ہے, ایک سینئر سٹیزن ہے. اس پہ اس طرح سے اٹیک جو ہوا ہے, 2 اس کے نقصانات ہیں. ایک تو آپ نے ان کی شخصیت کا کوئی احترام نہیں کیا, دوسرے سیاست اس لیول تک گر گئی ہے, کوئی اس بات کو نہیں مانے گا کہ خواجہ سراؤ سے ان کے کوئی 7 نسلوں سے دشمنی چل رہی تھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دی وہ بینگ یوزڈ. اب دوسرا مسئلہ ہماری جماعت پہ اور رؤوف حسن بھائی پہ جو حملہ ہوا ہے, وہ تو ایک طرف رکھے نا. دوسری بات جس پہ مجھے 1 منٹ بولنے دیجیے گا, وہ یہ ہے, میں اور میری بہن, ہم کیا اپنی مرضی سے ان جگہوں پہ پیدا ہوئے ہیں جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں؟ ایک مسلمان کے گھر میں, ہم محمدی ہیں, اللہ کے فضل سے ایمان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, لیکن کیا ہم نے اپنی جنس اپنی مرضی سے چنی ہے؟ میں اپنی مرضی سے لڑکا پیدا ہوا تھا یا آپ خاتون پیدا ہوئی تھی؟ تو جو تیسری صنف ہے جو انتہائی ہمارے احترام کی اور ہمارے کیئر کی متقاضی ہیں, تو ہمارے معاشرے نے ہمیشہ سے ایک تو ان کو تحقیر کا نشانہ بنایا, ان کو مذاق بناتے ہیں, مذاق کرتے ہیں ان پہ.
ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یار اس کو بنانے والا اور مجھ کو بنانے والا وہ ایک ہے. ہم اس کا نہیں, ہم اللہ کا خدا نخواستہ معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں. لیکن اس میں جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اب تک تو مذاق اڑاتے تھے, اب تک تو ان کی تحقیر کرتے تھے. اب نفرت کے لیے ہم کہ ان کے بیچارے, ان کے جو ہیڈز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو کیوں آپ ٹارگٹ کرتے ہو, کوئی اور بن جاؤ نا, کوئی مستری بن جاؤ, کوئی فالودے والا بن جاؤ, کوئی پاپڑ والا بن جاؤ, کچھ اور کر لو. اس صنف کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہو. اب آپ مجھے بتائیں, ہمارے جو بھائی اور بہن جب ملتے ہیں بازاروں میں, ہم نے ان کے لیے ایک تو عزت کا کوئی پیشہ نہیں چھوڑا, ہم نے ان کو کبھی ٹرین نہیں کیا, ان کو کبھی ایسٹ نہیں سمجھا, ہم نے ان کو بوجھ سمجھا. اور اب ہم نے ان کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب اگر کوئی فیملی اشارے پہ رکتی ہے یا بازار میں فٹ پاتھ پہ نظر آتے ہیں, لوگ اب ڈریں گے ان سے. کتنا ظلم. اچھا علی محمد خان صاحب, آپ نے یہ کہا کہ آپ کی جیل میں جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں خان صاحب نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ مذاکرات کر لیں, لیکن اس سے پہلے اپنی نہیں لیکن اسیرین کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ کیا جائے. یہ جو مذاکرات کی بات کی ہے خان صاحب نے, مذاکرات کی اجازت دی ہے آپ کو, یہ کس سے مذاکرات کریں گے آپ حکومت سے کریں گے, دیگر سیاسی جماعتوں سے کریں گے, یہ اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, کس سے مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں, مذاکرات تو سیاسی جماعت سے ہی ہوتے ہیں. آپ اپنے ڈفرینسز رکھ کے ٹیبل کے اوپر اپنے ڈفرینسز رکھ کے بات کرتے ہیں, بات کا کوئی حل نکلتا ہے, ببیہا نہیں نکلتا تو آپ کسی اگلے دن پہ رکھ لیتے ہیں, اور یہی دنیا میں یہی دستور ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی یا ان سے باضابطہ مذاکرات ہوں, نہیں. ایک انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, ہمیشہ ہوتی رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول کم یا زیادہ پاکستان کی سیاست میں رہا ہے, لیکن اس کو اب مذاکرات کا اگر کوئی نام دیتا ہے غلط ہے. ان سے باضابطہ مذاکرات ہونا اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے لیے پھر آپ کوئی بات ہو سکتی ہے, انگیجمنٹ ہوتی ہے, ہر جماعت کی ہوتی رہی ہے. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دیگر جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار؟ دیکھیں, ان کی طرف سے دعوت آئی ہے, ہم ان دو نکات پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اگر یہ چیزیں حل ہوتی ہیں پھر دنیا کے ہر مسئلے پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن علی بھائی, عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, آپ کی جماعت کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں, کیوں بات کریں, ہمیں کسی جماعت سے بات نہیں کرنی. پھر رؤف حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم سے, مسلم لیگ نواز سے اور پیپلز پارٹی سے کسی طرح کی کوئی مذاکرات نہیں کرنے. تو اگر آپ لوگوں نے ان پولیٹیکل پارٹیز سے بات نہیں کرنی, ان سے مذاکرات نہیں کرنے, تو پھر کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جن سے آپ کو میننگ فل بات کر سکتے ہیں, میننگ فل مذاکرات کر سکتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے, ایک ہوتی ہے احتجاجی تحریک یا الائنس یا مفاہمت, وہ آپ نے ان جماعتوں سے نہیں کر سکتے, مسلم لیگ, نون یا پیپلز پارٹی سے. نہ ان سے مفاہمت ہم نے کرنی ہے, ان سے مل کے تو نہیں حکومت بنانی نا, نہ ان سے مل کے ہم نے کوئی تحریک چلانی ہے. ہاں, مذاکرات آپ کے انہی سے ہوتے ہیں جن سے آپ کا معارضہ ہوتا ہے, جن سے آپ کا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے. مذاکرات کے لیے دو بنیادی نکات ہیں جو عمران خان صاحب نے میرے سامنے بات کی, وہاں کچھ وکلاء بھی تھے, کہ اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. اس پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں, لیکن اگر اس کو سائڈ پہ رکھ کے آپ نے کوئی اور چیز ڈسکس کرنی ہے, اپنی لیجیٹیمیسی آپ نے پروو کروانی, یا آپ نے مذاکرات کو طول دے کے اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرنا ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے اکانومی پہ آؤ بات کرو, یا فوراً نہیں, اکانومی ساری اہم ایشوز ہیں, لیکن سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ جس پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں اس پارلیمنٹ کا تو پہلے فیصلہ ہونا کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں وہ جینون ہے بھی کہ نہیں. اور ایک نقطہ اور بھی, اسی ملاقات میں خان صاحب نے بڑی اہم بات کی جو میں نے متعدد پریس کانفرنسز میں کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ویک سے ہم نے اس پہ سیریسلی کام کرنا ہے. اور وہ یہ ہے, میں نے ان کے سامنے یہ نقطہ رکھا خان صاحب کے, معذرت خواہ, کہ خان صاحب 2014 میں 4 حلقوں کا ایشو تھا, اس کو اوپن کرنا تھا. آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے زمانے میں ہم نے وہ 126 دن کا دھرنا دیا, تو میں نے خان صاحب کو یاد دلایا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا ہونے کا. بالکل, میں کہا سر اس وقت 4 حلقے کھولنا چاہ رہے تھے اور پورا الیکشن چیک کرنا چاہ رہے تھے, تو اب تو پورے الیکشن پہ ہی سوال ہے. تو اس پہ جو ہماری پٹیشن جمع کی ہے محترم حامد خان صاحب نے 184(3) کی, اس پہ درخواست کریں چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ 184(3) کی پٹیشن کو لے کے جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ اس الیکشن کا آڈٹ ہو. اس سے انہوں نے ایگری کیا کہ اس کو ہمیں فورس کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. وکلاء کو ڈائریکشن دی, سپریم کورٹ سے اس کا جوڈیشل نوٹس لیا جاتا ہے 184(3) کے تحت, اور اس الیکشن کا آڈٹ ہوتا ہے
تو اس کے بعد معاملات آگے نکلنے کا راستہ بنے گا، کیونکہ اسیران کی رہائی میں تو حکومت کا رول ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ غلط کیسز واپس لیں، لیکن اپنے ہاتھ سے وہ اپنے فارم 47 کو غلط کبھی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس سے تو ان کی حکومت چاہتی ہے۔ اگر کبھی مذاق ہوتے ہیں تو اس میں جو مینڈیٹ والا ایشو ہے اس کو پھر الٹیمیٹلی حکومت اور اپوزیشن نے سپریم کورٹ کی طرف ہی لے کے جانا ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسا آربیٹر ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس دو راستے ہیں، قطع کلامی کی معذرت علی بھائی، لیکن اگر مذاکرات کرنے کی بات نہیں ہے، بال بظاہر آپ کے کورٹ میں، کیونکہ حکومت مذاکرات کی بات کر رہی ہے، صدر زرداری مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو فیصلہ تو اب آپ نے کرنا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں۔ یہ جو عرفان صدیقی صاحب ہیں، ویسے تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان نظر سے گزرا، اگر میں صحیح سمجھاؤں تو ایسے ہی کوئی تھا کہ جو انہوں نے میرے خیال میں حامد میر صاحب کے پروگرام میں شاید کہا کہ خواجہ سرا حضرات کے حوالے سے نے بات کی نا، کہ اگر بات اس پہ آ گئی ہے تو پھر آپ ہار مانے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اور جو پروفیسر صاحب آپ نے ان کا نام لیا اور زرداری صاحب، ان تینوں حضرات نے، عرفان صاحب کی میں بات کروں، اور تینوں حضرات نے مذاکرات کی بات کی۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ لوگوں کے گلوں پہ حملے کروا کے اور سینٹرل آفیسز کو توڑوا کے اور سیل کروا کے، یعنی کہ سیاست کے چہرے کو داغدار کر کے اس پہ تیزاب چھڑک کے کون سے مذاکرات ہوتے ہیں؟ یا تو پھر حکومتی سرکلز میں بھی کوئی دو گروپ ہیں، ایک گروپ ہتھوڑا گروپ ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ سیاسی گروپ ہے۔ جو ہتھوڑا گروپ ہے لگ ہی رہا ہے کہ ہتھوڑا گروپ کا ہتھوڑا چل رہا ہے، اور سیاسی گروپ جو ہے وہ اس وقت کئی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں ہتھوڑا ہی چل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو ان کی آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔